बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात पे गुफ्तगू करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं, और दूसरे हिस्सा में कुछ मुतफ़र्रक़ सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आज की नशिस्त में हम सूरत अश-शुअरा का इब्तिदाया यानी उसका सियाक़ व सबाक़, उसका शान नुज़ूल, इसको मौज़ूअ बहस बनाएंगे। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुतफ़र्रक़ सवालात को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच बिलाल। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। कुरान करीम, जब भी कोई शख्स कुरान करीम को समझने की कोशिश करता है, पढ़ता है, तो सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि कोई भी आयत या कोई भी सूरत, उसका सबब नज़ूल क्या है, वो किस वक्त नाजिल हुई, उसको नाजिल करने की वजह क्या थी, और वो हालात क्या थे जब वो आयात नाजिल हुई। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो किसी भी कारी को, किसी भी समझने वाले को जहन में रखनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों को आज हम अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। अमान साहब, सूरत अश-शुअरा, आज उसका हम इब्तिदा करने जा रहे हैं। इससे पहले सूरतुल आराफ की तकमील हुई और बहुत अच्छे तरीके से आपने एक एक आयत को खोल के बयान कर दिया, और उससे मुताल्लिक़ हमारे जो माशरती मसाइल हैं उनको भी हमने मौज़ूअ बहस बनाया। आज सूरत अश-शुअरा को हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कुरान करीम की कोई भी जो आयत होती है या सूरत होती है, उसको समझने से पहले, उसको पढ़ने से पहले अगर कोई शख्स उसकी तफ़हीम हासिल करने की कोशिश करता है, तो उसको सबसे पहले जो शान नुज़ूल है उसको जानना क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, शान नुज़ूल तो ख़ुद कुरान की आयात में मौजूद होता है, और सूरत का जो सूरत से ताल्लुक़ है उससे भी काफ़ी मसाइल समझ आ जाते हैं। ठीक। असल जो शान नुज़ूल हो या नज़्म कुरान हो, इसको समझने के लिए ज़रूरी ये होता है कि हमें जो पस मंज़र है और जो सूरत हाल है ये हम जानें। बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि शान नुज़ूल या नज़्म कुरान, इसको जब हम जानते हैं तो फिर हमें असल उस आयत का जो इतलाक़ है, उसका जो मकसद है, समझ आता है। वो हमें समझ आ जाता है। सही सही। तो कुरान मजीद की आयात में ख़ुद भी एक नज़्म भी मौजूद है, और बल्कि शान नुज़ूल भी आप कहिए, वो भी हमें वहाँ से ख़ुद ब ख़ुद समझ भी आ जाता है। इससे मज़ीद चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। यानी अब आप ये देखिए ना कि सूरत अश-शुअरा है। जी जी। अब सूरत अश-शुअरा से पहले सूरतुल फुरक़ान है। ठीक है। अब सूरतुल फुरक़ान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक चीज़ इजमाल के तौर पर ज़िक्र कर दी, यानी इजमाली तौर पर, इजमाली तौर पर थोड़ा तफसील से नहीं बयान की, सही सही, मुख्तसर उसको बयान कर दिया, उसकी तरफ इशारा कर दिया या उसका नाम ले दिया। लेकिन सूरत अश-शुअरा में हम देखते हैं कि फिर उसकी तफसील हमारे सामने आ जाती है। जो वाक़यात सूरतुल फुरक़ान में मुख्तसर बयान किए गए हैं, सूरत अश-शुअरा में उनकी तफसील है। अच्छा, फिर ये है कि मिसाल के तौर पर अगर एक सूरत में एतराज़ होता है, उस एतराज़ को नकल कर दिया जाता है, लेकिन अगली सूरत में फिर उसी एतराज़ को तफसील के साथ बयान भी कर दिया जाता है और उसका जवाब भी दे दिया जाता है। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि सूरतुल फुरक़ान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार ने शायर कहा। ठीक है। कुरान मजीद ने उनके इस इल्ज़ाम का ज़िक्र किया। लेकिन अब आप देखिए कि सूरत अश-शुअरा में इसी एतराज़ का फिर सवाल का जवाब भी दे दिया गया। इसी तरह हम देखते हैं कि इजमालन सूरतुल फुरक़ान में हज़रत मूसा और हारून का ज़िक्र होता है, सिर्फ ज़िक्र हो गया। लेकिन जब हम आते हैं इस तरफ सूरत अश-शुअरा में, आप देखिए कि 2-3 रुकू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून पर हैं। तो ये तफसील यहाँ पर आ गई। सही। इसी तरह अगर आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अगर आप देखते हैं, या इसके अलावा आद व समूद हैं, असहाबुर रस हैं, अब इनका ज़िक्र हमें सूरतुल फुरक़ान में मिल जाता है, मुख्तसर है। लेकिन ये है कि जब हम सूरत अश-शुअरा में आते हैं तो यहाँ पर फिर तफसील के साथ उसका ज़िक्र होता है। सही। और जहाँ तक अगर हम देखिए, एक तरफ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना रिसालत, ठीक है, यानी मक्का से लेकर मदीना तक ऐलान नबूवत, बल्कि बेसत का कहिए, इसलिए कि बेसत का ज़माना तकरीबन 3 साल का अरसा ऐलान नबूवत के बग़ैर ये अरसा है। यानी वो अल्लाह ने जब खामोश मबूस फरमा दिया तो वो 3 साल का अरसा है कि आपने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया। लोगों के सामने तो नबूवत का ऐलान आपने 3 साल के बाद आपने फरमाया। तो अब
جب سیرت نگار ہیں، مفسرین ہیں، علماء ہیں، قرآن مجید کا جو ذوق رکھنے والے ہیں، سیرت نگار ہیں، اب وہ جب مکہ کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، مدینہ کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ہجرت سے ما قبل کا اور ہجرت کے ما بعد کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر وہ آیات کے اندر جو ایک مزاج ہے، ایک ٹیمپرامنٹ آپ کہہ لیجیے، ایک انداز ہے، کیفیت ہے، اس سے پھر وہ اندازہ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ صورت یا یہ آیات کس زمانے کی ہو سکتی ہیں۔ صحیح مولانا صاحب، اس پہ ہم آگے جا کے مزید گفتگو کریں گے کہ مکہ میں جو نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ ہم ایک ایک سوال سے اس کا ابتدا کریں۔ سورۃ الشعراء یہ کب نازل ہوئی؟ اس کے نزول کی مختصر وجہ تو آپ نے بتا دی ہے کہ سورۃ فرقان کے اندر کچھ چیزیں تھیں، تو اس کے بعد پھر اس میں اس کا تفصیلاً جواب دے دیا۔ آپ بتائیے گا کہ یہ کب نازل ہوئی تھی، اس کا ٹائم پیریڈ کیا تھا، اور اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے، ہم اس طریقے سے اس کا تعین نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ پوری صورت بہت کم ہیں جو یک بارگی اتری ہوں، یعنی کچھ آیات اترتی تھی، کچھ آیات مکہ کی ہیں، کچھ آیات مدینے کی ہیں، ان کو شامل کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آیات کو اٹھا کر فلاں آیت کے پیچھے بعد رکھ دو یا اس سے پہلے رکھ دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا، جو رہنمائی آپ کی فرمائی، ہم اسی لیے اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا آپ نے۔ جیسے آیات نازل ہوتی تھی، مثال کے طور پر مکہ میں آیات نازل ہوئی، آپ مدینہ پہنچ گئے، اب مدینے میں اتری آیات، تو اب آپ نے یہ فرمایا کہ یہ آیت فلاں آیت کے شروع میں یا بعد میں اس کو فلاں جگہ پر لکھ دو، فلاں جگہ پہ رکھ دو اس کو۔ تو یہ اس طریقے سے اس کی ترتیب بنتی ہے۔ لیکن سورۃ الشعراء کے اگر آپ کہیے کہ ایک مزاج کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو لکھنے والوں نے، ہمارے مفسرین اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اچھا، یعنی ایک حصہ تو وہ ہو جاتا ہے نا بعثت کا، جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ 3 سال کا جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد 2 سال کا عرصہ بنتا ہے اعلان نبوت، کہ جس میں تھوڑی بہت ان کی طرف سے مخالفت ہوتی رہی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اب یہ 5 سال بن گئے۔ اب 5 سال سے لے کر 10 سال تک کا جو یہ عرصہ بنتا ہے، یہ در حقیقت بڑی مشقت کا، یعنی حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب کی وفات تک کا جو عرصہ ہے، یہ 5 سال کا عرصہ۔ ایک ٹائم پیریڈ وہ پہلے 5 سال ہیں جس میں بعثت کا ٹائم پیریڈ ہے، اور پھر 2 سال جو ہیں 2 اعلان نبوت، اس میں صرف ان کی مخالفت چلتی رہی کفار کی۔ لیکن جو 5 نبوی ہے، 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک، اس میں پھر ان کی جو مخالفت تھی وہ اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس میں پھر مار پیٹ بھی شروع ہو گئی، گستاخی بھی شروع ہو گئی، شدت بھی شروع ہو گئی، اور حملے بھی شروع ہو گئے۔ یہ سارا کچھ پھر 10 نبوی تک، یعنی برملا مخالفت پہ اترائے وہ لوگ۔ پھر ہجرت کا زمانہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، ہجرت حبشہ کا، اور پھر 10 سے لے کر 13 تک کا جو زمانہ ہے، وہ تو بالکل ہی انتہا ہو گئی نا اس میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب وفات پا گئے، پھر آپ طائف بھی گئے، وہاں پر بھی آپ نے تبلیغ فرمائی، پھر وہاں سے آپ واپس آئے، تو پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، پھر وہاں پر کسی نے آپ کی ضمانت دی یا کفالت ملی آپ کو، تو پھر آپ مکہ میں تشریف لائے۔ سخت حالات، بہت سخت حالات، یعنی وہ جو 5 سال ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں، 5 سے 10 سال، 5 سے 10 نبوی تک کا عرصہ، وہ بھی اس میں بھی وہ حالات نہیں تھے کہ جو 10 سے 11 13 تک کے جو، یعنی اگلے 3 سالوں کے اندر جو مشکل حالات، یہ 13 سال کا عرصہ مکۃ المکرمہ کا کل عرصہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے بعد یہ 3 ٹائم پیریڈ تو ہو گئے نا، اس کے بعد پھر ایک مدینے کا ٹائم پیریڈ ہے، جب آپ پھر مدینہ، پھر 13 نبوی، یعنی جب 13 سال مکہ کے پورے ہو گئے، اس کے بعد پھر آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ صحیح، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم نازل ہوتا رہا، اور پھر آپ وہاں پہ مقیم رہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ سورہ شعراء کے جو مضامین ہیں وہ کس طرح کے ہیں؟ یعنی ہم جب سورہ بقرہ یا ہم نے پیچھے سورہ یوسف پڑھی، اور اسی طریقے سے سورہ کہف پڑھی، تو ہم نے اس کے مضامین پہ بھی بات کی کہ اس میں یہ میجر 4 5 6 مضامین ہیں جن پہ بات ہوگی۔ سورہ شعراء کے مضامین آپ اگر بیان کر دیں تو؟ دیکھیے، پہلی بات اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس بات کی تسلی دی ہے، اس لیے کہ پیغمبر اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، مضطرب ہوتے ہیں کہ آیا کہ کوئی ہم جو تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی آپ کو تسلی دی کہ بھئی آپ کی طرف سے کچھ نہیں ہے، نہ ہمارے پیغام میں کچھ کمی ہے، بلکہ یہ ان کی کج فہمی ہے یا ان کی بدفطرتی ہے، جس کی بنیاد پر یہ قبول نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کا جو ارادہ اور اختیار ہے اس کو بیان کر دیا کہ بھئی
اس پر ہم کسی قسم کا کوئی قدغن، کوئی جبر ہم اس پر نہیں کریں گے انسان پر. اس کو آزادی دی ہے، اس کو ارادہ اور اختیار دیا ہے. ہم عذاب کے ذریعے سے یا کہ آیات کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے زبردستی ان کو ہم اسلام کی طرف، ایمان کی طرف لائیں تو یہ نہیں ہوگا. انسان آزاد ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کا اختیار ہے، مرضی سے قبول کر لے، نہیں قبول کرتا تو پھر انجام جو ہوتا ہے وہ پھر اس کے لیے تیار رہے، اور اسی ارادے اور اختیار کی بنیاد پہ آخرت میں ہم اس سے جواب لیں گے. ٹھیک. اب اس سے آگے جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پھر نشانیاں دو طرح کی ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے، جس کا ذکر ہم نے پہلے کبھی کیا تھا کہ بصائر ٹھیک ہے کا ذکر ہوا غالباً سورۃ الاعراف کے آخری آیات میں ہم نے کیا تھا. اب بصائر جو ہے، بصیرت، چشم کشا حقائق جن کو ہم کہتے ہیں، ایک تو اللہ نے اس زمین پر، اس کائنات میں اس کو جو ہم چلتے رکھ دیا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے، جو انکار کرتا ہے اس کی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ خدا نے دلائل سب کچھ کائنات میں رکھ دی، ہمارے سامنے کائنات. بلکہ قرآن تو یہ کہتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم نے خود اپنے اندر بھی ذرا غور کر کے دیکھ لو کہ تمہارے اندر ایک جہان بسا ہوا ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے، اس کو سمجھا ہے تم نے. تو لہٰذا ایک تو یہ نشانی ہے. دوسری دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کے ذریعے سے یہ بھی کفار مشرکین سے یا قریش سے یہ کہا ہے کہ بھئی دیکھو، وہ اس طرح کی نشانیاں کیوں مانگتے ہو جو قوم فرعون کے ساتھ بیتی، جو دیگر عاد و سمود کے ساتھ بھی کیا، اصحاب الرس کے ساتھ جو بیتی، اس طرح کی کیوں تم نشانیاں مانگتے ہو؟ ضرور عذاب اترے، ضرور تمہیں تہوالا کر دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے. تو یہ بھی اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے تقریباً کوئی 7 یا 8 انبیاء علیہ السلام کا ذکر پھر یہاں پر ہوتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہر پیغمبر نے یہ کہا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میں کوئی تم سے سوال نہیں کرتا، کوئی اجر، کوئی اس کی قیمت نہیں مانگتا. میرا اجر تو میرے اللہ کے سپرد ہے، وہ مجھے اجر دے گا. میں تو جسے کہتے ہیں للہ فی اللہ یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اس نے مجھے نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. اب یہ پھر انبیاء علیہ السلام کا ذکر جب ہو جاتا ہے تو پھر آخر میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ بھئی تم رسول اللہ کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، ان کے جو پیروکار ہیں ان کو دیکھو، ان کی زندگیاں دیکھو، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا تزکیہ، ان کا زہد، اس طرف دیکھو. ان کی پوری زندگی تمہارے سامنے. یعنی کہ تم جو شاعری کی کبھی بات کرتے ہو، کبھی کہانت کی بات کرتے ہو، کبھی کوئی اور الزام لگاتے ہو، تو بھلا اس الزام کی کیا وجہ بن سکتی ہے؟ تم دیکھو، پیغمبر کو دیکھ لو. تو فرمایا کہ یہ شاعر نہیں ہے. شاعروں کی جو حالت ہے وہ پھر آگے سورۃ الشعراء میں اس کو بیان کیا. میں یہاں پر ایک بات چھوٹی سی عرض کرتا چلوں کہ قرآن نے شاعری کی مذمت نہیں کی، ٹھیک ہے، نہ شعراء کی مذمت کی ہے. اصل قرآن مجید جس بات کو فوکس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. یعنی یہ جو کردار ہے یہ بہت ہی لما تقولون ما لا تفعلون قرآن بیان کرتا ہے، یہ بہت ہی گراوٹ اور پستی کا کردار ہوتا ہے کہ آپ ممبر پر بیٹھ کر اور آپ بڑے کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے بڑی تقریریں آپ جھاڑیں، بڑے خطاب کریں، بڑی شاعری سنائیں، اور اس شاعری میں آپ زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیں، لیکن جب عمل کی طرف آئیں تو وہاں پر آپ بالکل زیرو ہوں. تو شعراء کا عام طور پر چونکہ یہ کردار تھا اس وقت بھی، فحش نگاری بھی کرتے تھے وہ، اور بے عملی کی زندگی کی طرف لوگوں کو راغب بھی کرتے تھے، اور خود بھی اس کا نمونہ بنے رہتے تھے. تو اصل میں قرآن مجید نے اس لیے اس شاعری اور ان شعراء کی قرآن مجید نے مذمت کی ہے. صحیح. مولانا صاحب، اگر یہاں پہ میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں جس پہ آپ نے مختصر گفتگو پہلے بھی کی ہے کہ سورۃ الفرقان سورہ شعراء سے پہلے ہے، پہلے قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اس میں اجمالاً کچھ رسول انبیاء کا ذکر آ گیا، اور اس کے بعد پھر تفصیلاً جو ہے نا اللہ رب العزت نے سورۃ الشعراء میں ان کا ذکر کر دیا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ صرف اجمال اور تفصیل کی ہی کا معاملہ ہے یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ مثال کے طور پہ اگر وہیں پہ سورۃ فرقان کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے بیان کر دیا جاتا تو دوبارہ سورہ شعراء کے اندر بیان کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. اب سورہ طٰہٰ کے اندر بھی یہ بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ فرقان کے اندر بھی ہے، شعراء کے اندر بھی ہے، اور بھی جگہ پہ ہے، تو یہ تھوڑا سے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ اس لیے ہے کہ انسانی نفسیات کے مطابق کہ اگر وہ ایک واقعہ پڑھ رہا ہے یا ایک شخصیت کو پڑھ رہا ہے تو اس کا ایک پہلو ایک جگہ پر بیان کر دیا گیا، دوسرا پہلو دوسری جگہ بیان کر دیا گیا، تیسرا پہلو تیسری جگہ بیان کر دیا گیا. یہ انسانی زندگی میں اور ہمارے ہاں بھی جب کچھ لکھا جاتا ہے تو ہم ایک سسپینس کے لیے، جستجو کے لیے ہم یہ چیز رکھتے ہیں کہ یہاں پر دو اجمال آ گیا، اس کی تفصیل فلاں جگہ پر ہم دیں گے. آگے آئے گی. بالکل تو کریوسٹی ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے انسان کے اندر
کہ وہ پھر مزید اس کی کھوج لگاتا ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح صحیح۔ وحی کا جو نزول ہوا تھا وہ بھی اسی طرح سے ہوا تھا یا ترتیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس طرح سے لگوائی؟ اچھا، ہم اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں یا ایک بریک لے لیں؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو آپ نے ابھی بریک سے پہلے بیان فرمایا ہے، جو وحی کا نزول ہے وہ بھی اسی ترتیب سے ہوا تھا یا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ بعد میں جو ترتیب لگوائی ہے وہ اس کے ایکول نہیں، یعنی اس طرح سے نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی مرضی سے اس کو ترتیب لگوایا ہے؟ جو ترتیب آپ نے دی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی ہدایت اور رہنمائی سے آپ نے کی، اس کو ہم توقیفی کہتے ہیں۔ جی بالکل، ایک ترتیب نزولی ہے، بالکل یہ جو ترتیب آپ کے سامنے ہے یہ ترتیب توقیفی ہے، اور رسول اللہ نے یہ تو خود لگوائی ہے، خود لگوائی اللہ کی رہنمائی میں۔ صحیح۔ تو لہٰذا یہ ترتیب بالکل انسانی نفسیات کے مطابق ہے، انسان کی توجہ کے لیے ہے اور انسان کے اندر ایک جستجو، ایک کھوج، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے کہ آپ دیکھیے سورۃ الفرقان میں ایک چیز کو اجمالاً بیان کیا گیا تو یہاں پر اس کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا۔ بہت سے سوالات وہاں پر ہیں لیکن وہاں پر چھوڑ دیا گیا، اس کا جواب نہیں، پھر یہاں پر آ کر اس کو ڈسکس کیا گیا، اس کا جواب دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت ترتیب بن جاتی ہے جو جسے انسانی ذہن قبول بھی کرتا ہے اور پسند بھی کرتا ہے، اور وہ چاہتا بھی ہے کہ اس طریقے سے ایک جستجو بھی ہے، ایک ورائٹی بھی ہے، ایک اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنوع بھی رکھا ہے۔ بالکل، تو یہ اسی لیے ہے تاکہ انسانی ذہن متوجہ رہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جیسے ہم ذکر کر رہے تھے مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں، تو یہ جو مضامین اور ابحاث ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے اندر، بہت سے اسکالرز نے، علماء نے اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ مکی دور میں کون کون سی ابحاث پہ قرآن کریم نازل ہوا، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن میں مدنی دور میں جو ہے نا وہ آیات نازل ہوتی نہیں۔ آپ اس پہ بات کیجیے گا کہ ان ابحاث اور مضامین کے اندر فرق کیا ہے بنیادی طور پہ؟ دیکھیے یہ ایک بات بالکل واضح ہے، یعنی مکہ کا جو زمانہ ہے وہ ابتدائی دور ہے، اور ابتدائی دور میں واضح بات ہے کہ جو چیز سر فہرست ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ بنیادی عقائد وہاں پر اس کی ضرورت تھی، چونکہ لوگ مشرک تھے، شرک کرتے تھے اور اس میں بالکل غلطاں تھے، ڈوبے ہوئے تھے شرک میں، اور دیگر ان کے اندر رسوم و رواج جو شرک کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے تو ان کو بنیادی طور پر فوکس کیا گیا، وہ مرکز بنا۔ اب جب مکہ کی زندگی گزر گئی، پھر اب مدینہ میں یہ تھا کہ ایک معاشرہ وجود میں آ رہا تھا، اجتماعی طور پر سماجی معاشرہ، سماجیات کی صورت کو اگر آپ دیکھیے وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے، تو وہاں پر پھر ضرورت تھی، مختلف انفرادی مسائل پیدا ہوئے، اجتماعی مسائل پیدا ہوئے، خاندانی مسائل پیدا ہوئے، وہاں پر پھر جہاد کا ذکر شروع ہو گیا کیونکہ وہاں پر جہاد فرض کر دیا گیا۔ تو اس طرح جو اجتماعی مسائل اجتماعی نوعیت کے نظر آتے ہیں تو واضح بات ہے کہ ان کا ذکر مدینے میں ہی ہونا تھا، اس لیے کہ جو 13 سال میں ایک جماعت تشکیل پا چکی تھی اب وہ مدینہ میں اس کو آباد کیا گیا۔ اب جب مدینہ میں آباد کیے گئے تو وہاں پر ان کے نکاح بھی ہوئی، پھر وہاں پر طلاقوں کے مسائل بھی پیدا ہوئے، وہاں پر پھر اختلافات بھی ہوئے، پھر دیگر زندگی یعنی کاروبار، تجارت اور یہ سب کچھ وہاں پر شروع ہوا، تو وہاں پر پھر یہ احکام وہاں پر اترے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو مکہ میں احکام دیے گئے یا مکہ میں آیات اتری تو وہ پھر مدینے میں نہیں اتری کئی آیات، لیکن یہ ہے کہ پھر وہ سبق ساتھ ساتھ چلتا بھی رہا۔ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ کہیں پر کسی کو پریورٹی حاصل ہو گئی، کہیں پر کسی کو پریورٹی حاصل، حالات اور معاملات کے ماحول کے مطابق۔ اس سے ہم یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم جب خود کی اصلاح کی کوشش کریں تو ہم سب سے پہلے اپنے عقائد کو دیکھیں، اس پہ ریسرچ کریں، ان کو بہتر کریں، اور پھر اپنی زندگی کے باقی سارے معاملات کو دیکھیں کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک۔ دیکھیے ایز اے پرسن، ایز اے مسلمان یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کریں، اس لیے کہ عقائد، عقیدہ یہ بنیاد ہے، اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا فائدہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو قرآن اور سنت کے مطابق کریں، ڈھالیں۔ صحیح۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مکی اور مدنی تقسیم ہے صورتوں کی، یہ تو آپ نے ذکر کر دیا کہ رسول اللہ بتاتے تھے کہ اس آیت کو اس جگہ پہ اس آیت سے پہلے یا اس کے بعد رکھ دیا جائے، لیکن آیات بھی بہت بعد میں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ لگائی گئیں، پھر رکوع کی تقسیم بھی ہوئی، پھر اسی طریقے سے اعراب لگائے گئے۔ یہ مکی اور مدنی صورتوں کی جو تقسیم ہے یہ بھی بعد میں ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی ہو گئی تھی؟ آیات کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی موجود تھا تصور۔ صحیح۔
یعنی آیات یہ اس وقت موجود تھی، قرآن پاک نے آیات کا ذکر بھی کیا، اور جب ہم آیات کو بیان کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ سینٹنس بھی مراد لیتے ہیں کہ جو آیت ہے یہ مراد، وہ حصہ، اور اس طرح صورتوں کے نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، بعد میں صحابہ نے ان کے نام دیے. اور جیسے ابھی ہم جب سورۃ الشعراء کو شروع کریں گے، آپ دیکھیے طاسیم ہے، طاسیم کہا جاتا ہے کہ یہ در حقیقت اس سورت کا نام ہے. ٹھیک ہے کہ یہ طاسیم ہے، یہ الف لام میم ہے، یہ کاف ہا یا عین صاد ہے. یہ سورتوں کے نام ہیں، یہ اس وقت کے موجود ہیں. تو باقی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، جیسے رکوع ہے مثال کے طور پر. کہا جاتا ہے کہ رکوع ان کی تعداد اگر گنی جائے تو ہم 20 تراویح آرام سے پڑھ سکتے ہیں. وہ انتظامی طور پہ 20 تراویح کے حساب سے آپ کہہ لیجئے کہ اگر ہر رکعت میں رکوع پڑھا جائے تو ہم اس طرح رمضان میں قرآن مکمل کر سکتے ہیں، ان دنوں کے اندر مکمل ختم ہو جائے گا. ایک یہ ہو گیا. اب جہاں تک بات ہے پاروں کی، یہ 30 پارے مہینے کے حساب سے رکھے گئے کہ اگر روزانہ ایک مسلمان ایک پارے کی تلاوت کرے، ایک جز کی تلاوت کرے، تو 30 جز اس کے بنا دیے گئے کہ اس طریقے سے ہم 30 پارے ایک مہینے میں ہم مکمل کر لیں گے. یہ بعد میں پھر اس کی ساری تقسیم ہوئی، اور یہ بھی سہولت کے لیے کی گئی ہے. لیکن جو میں نے بنیادی باتیں آپ کو بتائی ہیں، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی طے ہو گئی تھی، وہ مسلمانوں میں رائج تھی، اور مسلمان پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، نمازوں میں، تہجد میں، ہر وقت ایک دوسرے کو قرآن سنتے سناتے رہتے تھے. قرآن کوئی بعد میں نہ کوئی جمع ہوا، نہ بعد میں اس کی تدوین ہوئی. کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جو بعد میں کی گئی، لیکن قرآن مجید اول دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس طرح رائج کر کے گئے مسلمانوں میں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی ذرہ بھر بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا. صحیح. مولانا صاحب، آخری میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو بہت زیادہ جو قرآن کریم کا حصہ ہے وہ کس جگہ پہ نازل ہوا؟ مثال کے طور پہ مکہ، ہم دو اس کی جو ہے نا وہ تقسیم کر رہے ہیں نا کہ مکی دور ہے، پھر مدنی دور ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی تشریف لائے عمرہ کی ادائیگی کے لیے، حج کی ادائیگی کے لیے، ویسے آپ سفر کرتے رہتے تھے. تو پھر وہ جو سفر والی آیات ہیں یا جو بعد میں مدینہ رہنے کے بعد مکے میں نازل ہوئی کچھ آیات، ان کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اور پھر یہ بتائیے گا کہ زیادہ آیات کہاں نازل ہوئی، یعنی قرآن کا زیادہ حصہ مکہ میں نازل ہوا یا مدینہ میں نازل ہوا؟ اچھا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صورتیں مکہ میں زیادہ اتری تھی. اچھا، زیادہ، ٹھیک. اور ان کی وہ تھی لینتھ زیادہ تھی. ہاں، بڑی تعداد صورتیں جو ہم نام لیتے ہیں نا، سورۃ البقرہ، اور یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نام سے جو ہے صورتیں، ان کی تعداد زیادہ مکہ کی ہے. اچھا، لیکن جو آیات ہیں ان کی زیادہ تعداد مدینے کی ہے. اچھا، یہ بیان کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ میں بتا دوں کہ یہ جو مکی مدنی ہم لفظ بولتے ہیں نا، یہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کی بعد کی بات ہے. یعنی بے شک وہ آیت مکہ میں اتری ہو ہجرت کے بعد، جب آپ فتح مکہ پہ آئے تشریف لائے، لیکن ہم اس کو مدنی میں ہی شمار کرتے ہیں. تو یہ تقسیم ایک بیان کی جاتی ہے. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت سے پہلے کا ٹائم پیریڈ تھا اور ہجرت کے بعد کا ٹائم پیریڈ تھا، یہ تقسیم ہے. جی سر، میں چاہوں گا کہ آج یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اس پہ آپ تفصیل سے بات کیجیے گا. عام طور پہ معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جب بھی سوشل میڈیا پہ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک وغیرہ پہ یا کوئی اور دوسرا پلیٹ فارم، تو ویورشپ کے حساب سے بھی دیکھا جائے اور پبلک میں بھی دیکھا جائے، جو چیزیں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں نظر آتا. کسی بھی لحاظ سے دیکھ لیں، علمی اعتبار سے خاص طور پہ پریورٹی دی جائے تو اس حساب سے تو بالکل فائدہ نہیں نظر آتا. پھر انٹرٹینمنٹ کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو وہ انٹرٹینمنٹ بھی اس طرح سے نہیں ہے جو ہونی چاہیے معاشرے میں. تو آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ معاشرے میں اب یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم ان کو کم کیسے کر سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ اگر ہم کنڈیم کرنا چاہیں، مذمت کرنا چاہیں، تو وہ ہم ان کی کیسے کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات، جب کوئی چیز تخلیق ہو کر آتی ہے، ایجاد ہو کر آتی ہے، تو اس کے حوالے سے تربیت یہ بے حد ضروری ہوتی ہے. سمجھدار لوگوں کا، قوموں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز نئی معاشرے میں رائج ہوتی ہے، معاشرے میں آتی ہے، تو ہمیشہ جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے حوالے سے بڑی حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر وہ ریاست بھی ہو سکتی ہے، حکومت بھی ہو سکتی ہے، وہ اہل علم بھی ہو سکتے ہیں. وہ لوگوں کو اس کے بارے میں، اپنی قوم کو، عوام کو اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں. لیکن ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب کوئی چیز آتی ہے تو چونکہ اس پر کوئی تربیت کا ماحول نہیں ہوتا، تو ہمیشہ پھر اس کی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اس کو زیادہ
ہمارے ہاں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. یعنی کوئی ایجاد آئے گی تو ہمیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ غلط ہے، ناجائز ہے. مذہبی حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے فتوے آپ کو نظر آئیں گے. بالکل. اور اگر آپ اہل دانش کی طرف سے دیکھیں گے تو ہمیشہ، یا والدین کی طرف سے دیکھیں گے تو نیگیٹیوٹی ہمیں بہت زیادہ خطرے کون سر وہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے ذہنوں میں اس کے جو مثبت اثرات ہوتے ہیں، جی. تعمیری اثرات ہوتے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتے، اس کی ہمیں تربیت نہیں ہوتی. تو لہٰذا بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ دنیا میں جو چیز بھی آتی ہے، بنتی ہے، اس کے دونوں پہلو ہوتے ہیں. اس کا انحصار خود انسان پر ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے. تو لہٰذا بنیادی بات یہی ہے کہ انسان کی تربیت پر، فرد کی تربیت پر فوکس کیا جانا چاہیے. اور اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ میں کسی ملک کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ٹک ٹاک وغیرہ یہ سارا کچھ انہوں نے ایک خاص عمر تک پابندی لگا دی ہے کہ یہ استعمال بچے نہیں کریں گے، نوجوان نہیں کریں. اس کے بعد جب میچورٹی میں آئیں گے تو وہ پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بھئی ان چیزوں پر ریاست کی، اہل علم کی بڑی نظر ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ، ہماری عوام یہ کہیں بگڑ نہ جائے یا یہ بے مقصد زندگی کی طرف نہ ہو جائے. اس سے پھر بہت سے مسائل جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے کہ سوشل میڈیا کی جو نفسیاتی اس کے اثرات ہیں، اس سے کتنے لوگ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. یعنی کہ ایک تو نیگلیکٹ ہونا ہوتا ہے انسان کا اپنے گھر میں. اب وہ بچے کہ جو گھر میں تو نیگلیکٹ نہیں ہوئے، ان پر توجہ دی گئی ہے، اب وہ سوشل میڈیا پہ آئے، وہاں پہ اگر ان کو وہ ریٹنگ نہیں مل رہی، وہ شہرت نہیں مل رہی جو ان کے دوست کو مل گئی، سائیکولوجیکل ان کے مسائل آ جائیں اب گے. اس سے جو مسائل اس کے لیے پیدا ہو رہے ہیں، اب وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اس طرح کے کام کرے گا تاکہ میں کسی طرح وائرل ہو جاؤں. بالکل. یہ وائرل کا لفظ ہمارے ہاں تو پہلے شروع میں ہم اپنے نوجوانی میں تو فیمس کا لفظ سنتے تھے، یا اس کے مقابلے میں نوٹوریس کا لفظ بولا جاتا تھا جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے. تو لیکن یہ اب یہ وائرل کا لفظ جو سا ہے، یہ اب سوشل میڈیا خود بڑا وائرل ہے، یہ عطا ہے. یعنی یہ وائرل کا لفظ کہ بھئی وائرل نہیں ہو رہے. تو اب اس وائرل ہونے کے لیے لوگ بڑی عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے. تو لہٰذا یہ نا ذمہ داری فرد کی اصلاح کا جو کام ہے نا، اس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے. میں کل ایک چینل پہ بیٹھا تھا، کراچی کا ہے، تو وہاں پر میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں مذہبی تحریکیں ہوں یا سیاسی، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اجتماعی طور پر کوئی تحریک چلانے سے تبدیلی آ جاتی ہے. بالکل. اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. کوئی جماعت، تحریک، کوئی گروہ، تنظیم ہوگا، اس کے اپنے مقاصد ہوں گے. واضح بات بالکل ایسے کہ اس نے اپنا اثر رسوخ پیدا کرنا ہے، وہ اپنے مقاصد کے تحت عزائم کے ساتھ چلے گی. لیکن سوسائٹی کی جو اصلاح کا کام ہے نا، جسے ہم کمیونل ایک انوائرمنٹ کہتے ہیں یا ایک کمیونل تصور کہتا ہے، چینج، وہ اس طرح نہیں آتا. وہ اس انداز سے آتا ہے کہ جس میں ریاست، حکومت، جس میں لوگ، اہل علم، اہل دانش، علماء، یہ سب شریک ہو کر معاشرے کی اصلاح کا انتظام کرتے ہیں. ایک فرد کی تربیت کی طرف جو ہے نا، وہ فرد کی تربیت سے ہی پھر اجتماع اور معاشرہ اور سماج وجود میں آتا ہے. صحیح. وائرل کا لفظ ہے اور اس کی وجہ سے نفسیاتی طور پہ جو ہم مریض بن رہے ہیں، اس پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ہر چیز کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. معیشت سے لے کے اپنی صحت کو، اپنی خوشی کو ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اگر آپ کو ویوز ملیں گے تو آپ کو خوشی بھی ہوگی. آپ ویوز لیں، آپ پیسے کمانے کے لیے مختلف طرح کا کانٹینٹ بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو ویوز ملیں، پھر پیسے ملیں، آپ کی شہرت ہو. یہ ساری چیزیں ہم نے، اور ایون ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، کوئی 5 سال کا، کوئی 8 سال کا، کوئی 10 سال کا بچہ ہے، اس کو بھی ہم لے آئے ہیں اسی پورے سینیریو کے اندر. اس کے دیر پا جو اثرات ہیں وہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف معیشت تو بڑھ رہی ہے، ایک شخص ایک چھوٹی سی ویڈیو بناتا ہے، اس کو اس پہ کروڑوں روپیہ مل جاتا ہے، لاکھوں روپیہ مل جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف اس کی صحت پہ یا اس کی خوشی پہ یا اس کی لانگ ٹرم جو اس کی لائف ہے اس پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے، نتائج تو ہمارے سامنے اس کے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب اس سوشل میڈیا کو بھی 15-20 سال تو تقریباً ہو چلے ہیں. لیکن یہ جو توازن اور اعتدال ہوتا ہے، یہ انسان نے خود اپنی زندگی میں قائم رکھنا اور قائم کرنا ہوتا ہے. اور جب یہ قائم نہیں رکھا جاتا، قائم نہیں کیا جاتا، تو پھر اس کے انفرادی اثرات اور نتائج بھی انسان کی زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں، اور پھر وہ اجتماعی اور معاشرے پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بات پھر وہیں پر آتی ہے کہ تربیت اس کی بنیادی اہمیت ہے. اب بلکہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ پیسے کمائیں.
آپ ہم اپنے زمانے کو اگر دیکھ لیں تو ہم طالب علم تھے تو ہمارے لیے بڑی مشکل تھی کہ لرننگ ود ارننگ جس کو ہم کہتے ہیں. ہم مسجد میں نمازیں پڑھاتے تھے، جمعے پڑھاتے تھے، اور ہم ٹیوشنیں پڑھاتے تھے کہ 2 پیسے کمائیں پھر اپنی تعلیم بھی حاصل کریں. صبح یونیورسٹی جانا، پڑھنا یا جامعہ میں پڑھنا، تو شام کو کوئی نہ کوئی اپنی ارننگ کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارنا. اب آپ بیٹھیے، آپ دیکھیے کتنا اچھا موقع ہے کہ موبائل پر یا کمپیوٹر پر بیٹھا ہوا ایک نوجوان کچھ وقت نکال کر 2 پیسے اپنے کما لیتا ہے، اپنے اخراجات چلا لیتا ہے، اپنے گھر کی بھی، اپنے والدین کی بھی خدمت کر لیتا ہے. یہ پازیٹیو چیز ہے نا. ہم ہر بات کو نیگیٹو کیوں لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ انسان کی تربیت، اس کو بتایا جائے کہ بیٹا آپ کا وقت بڑا اہم ہے، آپ جو کچھ استعمال کر رہے ہیں اس کو اپنے لیے پازیٹیو بنا لیں، اپنی طاقت اس کو بنا لیں، اپنی قوت اس کو بنا لیں، اس کے ذریعے سے آپ کمائیں، اپنی شخصیت کو انہینس کریں، اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں، آگے بڑھیں. تو یہ تربیت پر ہے. اور اس طرح کی بہت سی مثالیں اچھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. لیکن جو لوزر ہیں در حقیقت وہ نفسیاتی مریض بنتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں. پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز یہ نظر آ رہی ہے نا کہ یہ میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے، تو پھر کوئی اور پروفیشن، کوئی اور راستہ پھر زندگی میں انسان اختیار کرتا ہے. تو لہٰذا جو آپ بات کہہ رہے ہیں بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں. اور ان اثرات اور نتائج کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ سب انٹرینڈ ہیں، سب انٹرینڈ ہیں. یعنی آپ اساتذہ کو دیکھ لیجئے، آپ والدین کو دیکھ لیجئے، آپ ہمارے مذہبی علماء کو، طبقے کو دیکھ لیجئے، آپ ہمارے جو ریاست کے ذمہ دار اہل حل و عقد ہیں آپ ان کو دیکھ لیجئے. جب ایک نئی چیز آئی ہے تو نئی چیز کے آنے پر چاہیے کہ سارے سر جوڑ کے بیٹھیں، سوچیں بھی اس پر کس طرح تربیت کی جائے اور کس طرح آگے بڑھا جائے. اس کے فوائد اور مفادات بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں. دنیا اس سے بہت کچھ کما رہی ہے، لیکن جب تک تربیت نہیں ہوگی، جب تک طریقہ نہیں سکھایا اور بتایا جائے گا، اس وقت تک پھر جو صورتحال ہے یہ خطرناک بنے گی. ایک چیز یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ مطلب تربیت کا آپ نے لفظ کافی دفعہ استعمال کیا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ باتیں مطلب تھیوریٹیکل تو ہمیں کافی اچھی لگتی ہیں، اور تھیوریٹیکلی تو دیکھیں تو اس پہ ریسرچ بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ بچوں کو موبائل دیں نہ دیں، اس عمر میں دیں. لیکن پریکٹیکلی تو کوئی کام نظر ہی نہیں آتا. ابھی آپ نے بھی باتیں کی ہیں، یہ اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، تو وہ تھیوریٹیکل چیزیں بکھر جاتی ہیں. پریکٹیکلی کوئی ہم چیزیں فکس کر سکتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. ابھی تو آپ دیکھیں قتل بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، مطلب انڈیا میں بھی ہوا ہے کچھ دن پہلے، کل پھر پاکستان میں بھی ہوا ہے. تو پریکٹیکلٹی تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ ہی نے ایسی بہت سی مثالیں بھی مجھے بتائی ہیں کہ جو لوگ غربت سے نکل آئے ہیں، غریب لوگ، وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی بڑی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارا جو کام ہے، ہمارا یہی کام ہے کہ ہم تھیوریٹیکل لوگوں کے، یہی تربیت کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. جو میں نے آپ سے کہی یہ بات کہ بھئی ہم ایک چیز کو ہوا بنا دیتے ہیں، اس کے نیگیٹو پہلو، خطرناک چیزوں کو زیادہ پیش کرتے ہیں ہم. یعنی ماں باپ ہیں، بیٹا اگر کام کر رہا ہے بیٹھا ہوا تو وہ ہمیشہ نیگیٹو سوچیں گے کہ یہ جو ہر وقت کمپیوٹر سے چمٹا رہتا ہے یہ ضرور کچھ دیکھتا رہتا ہے یا کچھ ایسے اس کی سرگرمیاں ہیں. اب وہی والدین اگر ان کو پتہ ہو، کوئی نالج ہو، کوئی اویئرنیس ہو، تو وہ کبھی اپنے بیٹے کے بارے میں اس طرح کی تو بات نہ کریں. ممکن ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہو، سیکھ رہا ہو. تو لہٰذا جو نیگیٹیوٹی ہے نا، اس کے بھی بڑے اثرات ہمارے معاشرے پر ہیں نا، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر جہالت ہے اور کم علمی ہے اور تربیت کا نہ ہونا ہے. آپ ایک نئی چیز آئی ہے، ہمارے دور میں ٹی وی آیا تھا، بہت فساد، بڑا شور، فتوے کہ بھئی اس کو بند کر دو، اور مذہبی لوگوں نے گھروں سے اٹھا کر باہر پھینک دیے، جماعتوں نے پھینکوا دیے، تالے لگ گئے، سڑکوں پر گلیوں میں آگ لگائی گئی ہمارے سامنے، خود میں نے دیکھا اپنی نوجوانی میں. لیکن اب آپ دیکھ لیجئے. تو میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ان سی ہوتی ہیں وہ کوئی غلط نہیں ہوتی، ان کا استعمال در حقیقت ہوتا ہے، وہ صحیح ہو جانا چاہیے. منصف حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کی ذمہ داری اس پر ہے. یعنی ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ بھئی ان کے حقوق اس کے ذمے ہے، یہ حقوق ادا کرے، یہ ادا نہیں کرتا. یعنی اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، اور اسی طرح آگے سے آگے آپ دیکھتے جائیے جو بھی ذمہ داری انسان کے سپرد ہوتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا شخص گناہگار ہے، یعنی اس کے گناہگار ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جو اس پر ذمہ داری ہے وہ اس ذمہ داری کو ادا ہی نہیں کرتا.
ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔